बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। डॉक्टर पॉल उस रात काफी देर से सोए थे। दिन भर उनके क्लिनिक में मरीजों का तांता बंधा रहता और उन्हें दम लेने की मोहलत भी नहीं मिलती थी। लेकिन अब 4:30 बजे अचानक उनकी आंख खुल गई थी। उन्होंने सुना कि सदर दरवाजे की घंटी मुसलसल बज रही है। सूरज के तुलू होने में अभी काफी देर थी और चारों तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। इस वक्त नरम गरम बिस्तर से निकलना डॉक्टर पॉल के लिए बहुत तकलीफ से था। वो अपने मुलाजिम को कोसने लगे जो एक दिन कबल कोई बहाना करके अपने गांव चला गया था। पता नहीं कौन कमबख्त मेरी नींद हराम करने पर तुला हुआ है, जहन्नुम में जाए, उन्होंने बड़बड़ाकर कहा और लिहाफ अपने ऊपर लपेटकर सोने की कोशिश करने लगे। मगर अब घंटी बजाने वाला दरवाज़ा पीटने लगा। कई मिनट गुजर गए मगर वो बदस्तूर दरवाजे को पीटता रहा। और जब डॉक्टर पॉल को यकीन हो गया कि दस्तक देने वाला आसानी से टलने वाली आसामी नहीं, तो गुस्से में वो बिस्तर से निकले और ड्रेसिंग गाउन पहनकर लड़खड़ाते हुए सदर दरवाजे तक गए। दरवाज़ा खोलकर उन्होंने जूं ही बाहर तारीकी में झांका तो एक शख्स झट से अंदर आ गया और जल्दी से दरवाज़ा बंद करके चटखनी लगा दी। फिर उसने लरसते हुए हाथों से डॉक्टर का बाजू पकड़ लिया। डॉक्टर ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा मगर उसकी गिरफ्त और सख्त हो गई। चंद लम्हों बाद उसने भराई हुई आवाज़ में कहा, मुझे बताया गया है कि इस मकान में एक डॉक्टर रहता है जिसका नाम पॉल है। क्या तुम्हारा यही नाम है? अगर तुम डॉक्टर नहीं तो खुदारा मुझे डॉक्टर पॉल के पास ले चलो। डॉक्टर पॉल ने जवाब देने से पहले उस पर इसरार अजनबी को बतौर जायज़ा लिया। फिर मुतमईन होकर उन्होंने अजनबी का हाथ पकड़ा और उसे अपने कुतुब खाने में ले आए, जहाँ आतिशदान में अब भी लकड़ियाँ चटक रही थीं और कमरा खासा गर्म था। उन्होंने एक मोटी सी लकड़ी आतिशदान में डालते हुए कहा, हाँ, मुझे ही डॉक्टर पॉल कहते हैं। ओह डॉक्टर साहब, मुझे बताइए, क्या मैं पागल हूँ? डॉक्टर पॉल ने भी अपने इससे बेवक्त मुलाकाती की तरफ बौखलार देखा। उसका हुलिया अजीब व गरीब सा था। सर के बाल गर्दालूद और उलझे हुए, कपड़े फटकर तार तार हो चुके थे और चेहरा खून से तर था। उसकी आंखों में खौफ व हिरास, आवाज़ में कपकपाहट और खून का अंसर नुमाया था। डॉक्टर ने एक कुर्सी की तरफ इशारा करके उसे बैठने के लिए कहा, जिस पर अजनबी थुप से बैठ गया। तुम जख्मी भी हो और हवास बाख्ता भी। ठहरो, अभी कुछ देर बाद तुम्हारी दास्तान सुनता हूँ। डॉक्टर ने अलमारी खोली और ब्रांडी का एक गिलास भरकर अजनबी को देते हुए कहा, लो पहले से पी लो। उसने एक ही सांस में गिलास गटक लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके औसान बहाल होना शुरू हुए। चंद लम्हों तक खामोशी छाई रही। आखिर अजनबी ने अपनी दास्तान इस तरह शुरू की, मेरा नाम फ्रैंक मैथन है और मैं लंदन का रहने वाला हूँ। मेरा पेशा फोटोग्राफी है और मैं एक कंपनी में मुलाजिम हूँ। कंपनी के काम से मुझे इलाके में चंद तस्वीरें लेने के लिए आना पड़ा। इस इलाके में कतई नावाकिफ था। यही वजह है कि गुज़िश्ता 15 रोज़ से मुझे मुख्तलिफ देहातों में भटकना फिर रहा है, लेकिन मुझे अपनी मतलूबा तस्वीर लेने में कामयाबी नहीं हुई। आखिर मैंने रोड किंगटन वाइट हेवन के अजला का दौरा करने का फ़ैसला किया। मेरा इरादा वाइट हेवन के बेहतरीन रॉयल होटल में क़याम करने का था। चुनांचे गुज़िश्ता रात में अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर रवाना हुआ। ये तमाम रास्ता वीरान और दलदली मैदानों पर मुश्तमिल था। रात भी बहुत तारीक और सर्द थी, मगर मैं अपनी धुन में बर्क रफ्तारी से मोटरसाइकिल उड़ाए वाइट हेवन की तरफ चला जा रहा था कि अचानक मोटरसाइकिल पर तेज़ रफ्तार खुद ब खुद मेरी बाइक हल्की हो गई और थोड़ी दूर आगे जाकर मेरी मोटरसाइकिल बिल्कुल ही ठप हो गई। मैंने मोटरसाइकिल से उतरकर उसे चेक किया और ये मालूम करके मेरा दिल धक से रह गया कि पेट्रोल की टंकी तकरीबन खाली हो चुकी है। तलाश करने पर भी टंकी के पैंदे में एक नन्हा सा सुराख पाया, जिसमें से पेट्रोल टपक टपक कर तमाम रास्ते गिरता आया। मैंने जल्दी से एक च्युइंगम चबाकर सुराख में लगा दिया ताकि थोड़ा सा पेट्रोल बच रहे, वो ज़ाया ना हो। मेरी बदकिस्मती देखिए कि फालतू पेट्रोल का डब्बा जो मैं सफ़र में हमेशा साथ रखता हूँ बिल्कुल खाली था। हालांकि मैंने गैरेज वालों को हिदायत की थी कि वो ये डब्बा पेट्रोल से पुर कर दें, मगर गालिबन वो भूल गए थे। खैर, मैंने दोबारा मोटरसाइकिल स्टार्ट की। मैं जल्द से जल्द इस वहशतनाक इलाके से निकल जाना चाहता था, मगर क्या मालूम किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी मुश्किल से 2 फरलांग ही चला होऊंगा कि मोटरसाइकिल ने जवाब दे दिया।
مجھے جو پریشانی اور وحشت ہوئی اس کا آپ صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میرے اندازے کے مطابق نزدیکی گاؤں کم از کم 6 میل دور تھا۔ میں نے جیسے گھڑی نکال کر دیکھی، ریڈیم ڈائل کی چمکتی ہوئی سوئیوں نے مجھے بتایا کہ رات کے 10 بجے ہیں۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ہوا میں خنکی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پناہ لینے کے لیے کوئی مکان یا کسی دہقان کی جھونپڑی کو تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر اس قدر ہولناک سناٹے کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے صدیوں سے یہاں کسی انسان نے قدم نہیں رکھا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ دھند کا ایک گہرا بادل مجھے اپنے حلقے میں لینے کے لیے آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا ہے۔ یہاں تک پہنچ کر فرینک میتھیو نے چند لمحے توقف کیا اور پھر بولا، مجھے اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اس دھند کو دیکھ کر میری وحشت اور اضطراب میں اضافہ ہو گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ چاروں طرف دہشت زدہ کر دینے والی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے میں صدیوں پرانے قبرستان میں کھڑا ہوں، اور پھر دھند نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میری طاقت جیسے کسی نادیدہ قوت نے سلب کر لی۔ یقین کیجئے ڈاکٹر، میں اتنا بزدل نہیں ہوں اور نہ ہی میرے اعصاب اتنے کمزور ہیں، لیکن اس دھند میں پھنس کر مجھے یہ یقین ہو رہا تھا کہ اس میں کسی نادیدہ قوت کا دخل ہے۔ پھر میں نے اپنے شانوں پر ایک زبردست دباؤ محسوس کیا اور مجھے یوں لگا جیسے یہ قوت مجھے آگے بڑھنے کے لیے مجبور کر رہی ہے۔ میں نے جدوجہد کر کے آگے نہ جاؤں مگر میری ایک نہ چلی۔ کسی سحر زدہ انسان کی طرح میں آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آگے خاردار جھاڑیوں کے درمیان مجھے ایک وسیع شگاف دکھائی دیا، اور جو ہی میں شگاف میں داخل ہو کر دوسری جانب نکلا، میرے شانوں پہ رکھا ہوا ناقابل برداشت بوجھ اتر گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ گہری دھند جسے دیکھ کر مجھ پر دہشت طاری ہو گئی تھی، آہستہ آہستہ فضا میں تحلیل ہو رہی ہے، اور پھر اچانک مجھے اس ویرانے میں ایک مکان دکھائی دیا۔ یہ ایک سرائے طرز کا قدیم مکان تھا جس کے چاروں طرف خضرو جھاڑیاں اور لمبی گھاس بکثرت اگی ہوئی تھی۔ سرائے چونکہ بہت قدیم تھی اسی لیے اس کی دیواروں کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا، یا ممکن ہے تاریکی میں مجھے سیاہ نظر آیا ہو۔ بہر طور بے بسی اور مجبوری کے عالم میں یہ مکان مجھے بہت بڑا سہارا نظر آیا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ مکان ضرور آباد ہوگا۔ بلا شبہ رات کافی بیت چکی تھی، مگر پھر بھی مکان کا مالک یا جو کوئی بھی اس میں رہتا تھا انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت میرے لیے دروازہ کھولنے میں کوئی ناراضگی محسوس نہیں کرے گا، اور عین ممکن ہے مجھے گرما گرم کھانا بھی کھلا دے۔ کھانے کا خیال آتے ہی میری بھوک چمک اٹھی، اور چند منٹ پہلے مجھ پر جو خوف اور دہشت کی کیفیت طاری ہوئی تھی رفتہ رفتہ دور ہو گئی۔ انسان کی فطرت بھی کتنی عجیب ہوتی ہے نا۔ قریب پہنچ کر اس عمارت کی دھندلے نقوش مجھ پہ واضح ہونے لگے۔ عمارت کے بڑے سے دروازے پر کچھ لکھا ہوا تھا جو میں کوشش کے باوجود بھی پڑھ نہ سکا۔ عمارت کے چاروں طرف وہی پراسرار دھند پھیلی ہوئی تھی، لیکن یہ دھند اپنی جگہ بالکل ساکت تھی۔ جی کڑا کر کے میں نے دروازے پر زور سے دستک دی اور انتظار کرنے لگا، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ تب میں نے دروازہ کھول کے اندر جانے کے لیے جھانکنے کی کوشش کی۔ اب میں اپنے گرد و پیش میں چیزیں بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ شاندار عمارت کا مالک یا تو نہایت لاپرواہ شخص ہے، یا اسے اپنے مکان سے باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ اس کی حالت درست کرنے پر بھی توجہ دے۔ دفعتاً میری نگاہ عمارت کے اوپر لگے ہوئے ایک سفید پتھر پر گئی جس پر چند الفاظ کندہ تھے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ شاید اس پر سرائے کا نام لکھا ہو، لیکن اب بغور دیکھنے پر پتہ چلا کہ اس پر عجیب مضحکہ خیز الفاظ لکھے تھے، آپ کا سفر یہاں ختم ہوتا ہے۔ ان احمقانہ الفاظ کا مطلب میری سمجھ میں نہ آ سکا۔ میں کافی دیر ان الفاظ پر غور کرتا رہا، اور پھر اچانک میرے کانوں میں ایسی آوازیں آئیں جیسے کوئی مکان کے اندر چل رہا ہو۔ پھر دائیں ہاتھ کی اونچی کھڑکی کے دروازوں میں روشنی کی ہلکی ہلکی کرنیں مجھے دکھائی دینے لگی، اور فوراً ہی یہ روشنی غائب ہو گئی۔ غالباً کوئی شخص دروازہ کھولنے آ رہا تھا، لیکن یہ سوچ کر کہ دستک دینے والا لوٹ گیا ہو وہ روشنی بجھا کر اپنے بستر پر لیٹ گیا ہوگا۔ لیکن پھر میرے کانوں میں مکان کے اندر کسی کے آہستہ آہستہ چلنے پھرنے کی آوازیں آئیں۔ آہستہ آہستہ یہ آہٹ مکان کے اندرونی حصے سے دروازے کی طرف آئی۔ پھر میں نے دروازے کے آہنی زنجیر کو کھڑکھڑاہٹ سنی، اور پھر لکڑی کا بنا ہوا بلند والا دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ سامنے ہی مجھے ایک آدمی کھڑا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی ایک سرد لہر سرایت کر گئی۔ میں بری طرح خوفزدہ ہو گیا۔ وہ پستہ قد، چوڑے چکلے شانوں والا مضبوط جسم کا آدمی تھا۔ اس کا گول مٹول چہرہ دودھ کی مانند سفید اور چمکدار تھا۔
گنجی کھوپڑی اندھیرے میں سفید انڈے کی طرح چمک رہی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا لمبا چوغا زیب تن کر رکھا تھا، مگر ان تمام عجیب باتوں کے علاوہ جس چیز نے میرے جسم پر لرزہ طاری کر دیا تھا وہ یہ کہ اس شخص کے چہرے پر نہ بھویں تھیں اور نہ آنکھیں۔ اس عجیب و غریب آدمی کے پیچھے ایک بے حد خوبصورت اور جاذب نظر عورت قدیم طرز کا شمعدان ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ مرد جتنا بھدا اور بدصورت تھا، عورت اتنی ہی خوبصورت اور دلکش تھی۔ اس کا مرمری جسم سڈول اور کافی اشتعال انگیز تھا، اور سفید سیاہ آنکھیں جن میں جھیل کی سی گہرائی تھی بے پناہ چمکیلی تھی۔ سیاہ لباس میں وہ غضب ڈھا رہی تھی، مگر ان سب چیزوں کے باوجود اس کے چہرے پر ایک ایسی چیز بھی تھی جسے دیکھ کر میرے دل میں اس کے لیے شدید ترین نفرت اور کراہیت کے جذبات پیدا ہو گئے۔ نہ جانے کیوں اس کے ہونٹ پتلے پتلے تراشیدہ ہونٹ کبوتر کے خون کی مانند سرخ تھے، جیسے وہ ابھی کسی کا خون پی کر آئی ہو۔ مجھے دیکھتے ہی اس عورت کی آنکھیں تارے کی طرح چمکنے لگیں۔ میں نے ان سے اپنا حال بیان کیا اور ایک رات کے لیے پناہ کی درخواست کی۔ جب میں چپ ہوا تو ایک لمحہ انتظار کے بعد بغیر آنکھوں اور بھووں والے پراسرار شخص نے اپنی لمبی سفید انگلیاں آگے بڑھائیں اور میرے چہرے کو ٹٹولنے لگا۔ شاید وہ میرے چہرے کی خد و خال سے یہ اندازہ لگانا چاہ رہا تھا کہ آیا میں کوئی بدماش تو نہیں، اور پھر اس عورت نے جھک کر مرد کے کان میں آہستگی سے کہا، کافی ہے، اسے اندر آنے دو۔ میں نے ان کا یہ فقرہ سن لیا، مگر اس کا مطلب میری سمجھ میں نہ آ سکا۔ فوراً ہی مرد نے ایک طرف ہٹ کر مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اگرچہ میں اس مکان کی ہیبت، اس میں رہنے والے ان دو افراد کی شکل و صورت، لباس اور انداز گفتگو سے کس قدر سرائیمہ ہو گیا تھا، لیکن اب میرے لیے مکان میں داخل ہونے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بصورت دیگر میں اپنے آپ کو اس ویران دلدلی علاقے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا اور راہگیر صرف میری اکڑی ہوئی لاش پاتے۔ بہرحال اپنے آپ کو ہمت دلاتا ہوا میں اس مکان میں داخل ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ سفید چہرے والا شخص کدھر کو چلا گیا، البتہ عورت نے مجھے اپنے پیچھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور پہلی منزل کے ایک کمرے میں لے گئی۔ میں نے دیکھا کہ چلتے ہوئے اس کے پیروں سے ہلکی سی آہٹ بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ یہ مکان 2 منزلہ تھا اور اس میں کئی بڑے بڑے کمرے بھی موجود تھے۔ مجھے وہ جس کمرے میں لے گئی وہ غالباً سونے والا کمرہ تھا، کیونکہ کمرے کے ایک کونے میں ایک آرام دہ بستر موجود تھا۔ عورت کمرے میں داخل نہیں ہوئی بلکہ دروازے پر ہی رک گئی۔ اس کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس نے سر کے اشارے سے رخصتی سلام کیا اور واپس مڑنے ہی والی تھی کہ میں نے اسے روک لیا اور پوچھا کہ کیا کھانے کے لیے کچھ مل سکتا ہے، مگر اس عورت نے نفی میں گردن کو جنبش دی اور بجائے افسوس ظاہر کرنے کے اس کی سرخ سرخ لبوں پر مسکراہٹ کچھ اور زیادہ ہو گئی، یہاں تک کہ مجھے اس کے سفید چمکیلے دانت دکھائی دیے جو غیر معمولی طور پر لمبے اور نوکیلے تھے۔ پھر اس نے دروازہ بند کیا اور چلی گئی۔ اب میں کمرے میں تنہا تھا۔ میں نے چاروں طرف بغور دیکھا۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں ہاتھ منہ دھونے کے لیے ایک سنک بنا ہوا تھا جس کے قریب ہی چند تولیے لٹک رہے تھے۔ جنوبی دیوار کے ساتھ پرانی طرز کی کئی کرسیاں بھی تھیں، ایک قطار میں رکھی ہوئی، اور اس کے مقابل دیوار کے ساتھ ہی لکڑی کی بنی ہوئی ایک بے حد مضبوط اور بھاری الماری کڑی تھی۔ کمرے کی مغربی دیوار کے کونے میں ایک ہی کھڑکی تھی جو مجھے بند دکھائی دی، اور اس طرف وہ دروازہ تھا جس میں اندر داخل ہوا تھا میں۔ بستر کے قریب ایک نہایت وزنی اور کئی فٹ اونچا لیمپ بھی رکھا ہوا تھا جس پر گرد کی موٹی تہیں جمی ہوئی تھی۔ اس کی زرد رنگ کی روشنی میں کمرے کی تمام چیزیں مجھے دھندلی سی نظر آ رہی تھیں۔ مشرقی دیوار میں ایک چھوٹا سا دروازہ مجھے دکھائی دیا جس میں قفل لگا ہوا تھا۔ میں نے ایک سوراخ سے اندر دیکھنے کی کوشش کی مگر کچھ دکھائی نہ دیا کہ اس کمرے میں کیا ہے، کیونکہ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ میں تھک کر چور ہو چکا تھا اور کپڑے دھول میں اٹ گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر اس وقت گرم گرم پانی سے غسل ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو، مگر افسوس کہ یہاں غسل کا کوئی انتظام نہ تھا۔ میں نے سونے کی تیاریاں شروع کر دیں اور اپنا کوٹ اتارا۔ تب مجھے اس عورت کا خیال آیا جو مجھے اس کمرے میں پہنچا کر غائب ہو گئی۔ آخر اتنی حسین و جمیل عورت اس پراسرار اندھے شخص کے ساتھ اس ویران مکان میں کیوں رہتی ہے؟ اور وہ شخص، وہ تو مجھے اور کسی دنیا کی مخلوق معلوم ہوا تھا، یا پھر وہ کوئی بدرو ہے، مگر اس بدرو کے ساتھ اس عورت کا کیا تعلق؟ چونکہ میں بری طرح تھک چکا تھا لہٰذا اس سوال کا جواب میں ذہن دینے سے قاصر رہا۔ میں نے یہ طے کر لیا کہ صبح ہوتے ہی اس عورت کا معاملہ حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ بستر پر لیٹتے ہی ایک مرتبہ پھر میرے دل میں غسل کرنے کی خواہش نے جنم لیا، اور پھر مجھے یاد آیا کہ ممکن ہے کہ وہ چھوٹا سا دروازہ جس میں تالا لگا ہے کسی غسل خانے کا دروازہ ہو۔
میں بستر سے اٹھ کر اس دروازے کے قریب گیا، دروازے کا جائزہ لیا اور پھر پوری قوت سے اسے کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں ہمیشہ کئی قسم کی چابیوں کا گچھا اپنے ساتھ ضرور رکھتا ہوں، چنانچہ میں نے وہ گچھا کوٹ کی جیب سے نکالا اور باری باری ہر چابی تالے کے سوراخ میں آزمانے لگا، اور آخرکار طویل جدوجہد کے بعد ایک چابی سے تالا کھل گیا۔ واقعی یہ غسل خانہ تھا، مگر بے حد خلیص تھا۔ خدا معلوم کتنے عرصے سے اس میں صفائی نہیں ہوئی تھی۔ چونکہ لیمپ کی مدھم روشنی غسل خانے تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اسی لیے میں نے موم بتی تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر جہد مسلسل کے باوجود مجھے موم بتی نہ ملی۔ میں نے موم بتی کی تلاش بلا تاخیر ترک کر دی اور اندھیرے میں ہی غسل کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر میں نے ٹنکی میں لگے ہوئے نل کا وال کھولا۔ بہت ہی مدھم روشنی میں میں نے دیکھا کہ پانی کی پتلی سی دھار نکل کر غسل کے بڑے ٹب میں گری، مگر کیسا پانی، گدلا اور سیاہ رنگ کا، جس میں سے عجیب قسم کا تعفن پھوٹ رہا تھا۔ اپنے پانی کی ٹنکی سے خر خر کی عجیب آوازیں نکلنے لگیں۔ اب میں نے نہانے کے ٹب پر ایک نظر ڈالی، یہ بھی قدیم طرز کا تھا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے صدیوں سے اسے کسی نے استعمال نہیں کیا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ نہانے کا ارادہ ترک کر دینا چاہیے، لہذا سوچا کہ کم از کم ہاتھ پیر ہی دھو لوں، جو بے حد گرد آلود تھے۔ یہ سوچ کر میں نے پتلون اور موزے بھی اتار ڈالے اور انہیں بستر پر رکھ کر دوبارہ غسل خانے میں آ گیا۔ میرے دل سے اب سارا ڈر اور خوف رخصت ہو چکا تھا۔ میں نے سیٹی بجاتے ہوئے پانی کے ٹب میں بیٹھ گیا۔ میرے سر پر پانی کی پتلی سی دھاریں پڑنے لگی، مگر دفعتاً میں بری طرح دہشت زدہ ہو گیا۔ خدا کی پناہ، یہ کیا چیز تھی جو میرے بدن پر چپک رہی تھی؟ میں نے غور سے ٹب کی طرف دیکھا اور پھر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ٹب کے نیچے اور چاروں کناروں میں لبالب خون جمع ہوا تھا، جسے دیکھ کر میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور میں اچھل کر دوسری طرف جا پڑا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے آپ کو اسی مکروہ اور غلیظ ٹب کے پاس پڑے ہوئے پایا۔ میرے ہاتھوں اور پیروں میں خون جم کر سخت ہو گیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ خون حیوانی نہیں، انسانی ہے۔ اس اچانک اور لرزہ خیز دریافت نے میرا ذہن قطعی معاف کر دیا۔ چند لمحوں تک میں سر پکڑے عجیب طرح سے بیٹھا رہا۔ ایک ویران مکان کے اندر آدھی رات کو انسانی خون سے بھرے ٹب میں غسل کرنے کا حادثہ اتنا بھیانک اور دہشت ناک تھا کہ اس نے میری تمام ذہنی اور جسمانی قوتیں سلب کر لی تھی۔ میں یقیناً اسے ایک وہم یا خواب سے زیادہ اہمیت نہ دیتا اگر خون سے جمے ہوئے لوتھڑے میرے بدن سے چمٹے نہ ہوتے۔ چند منٹ بعد میرے اعصاب کچھ پرسکون ہوئے تو میں اٹھا اور کمرے میں جا کر اپنے تولیے سے ہاتھ پیروں پہ جمع ہوا خون بمشکل صاف کیا۔ بلا شبہ یہ انسانی خون تھا اور بالکل تازہ۔ آخر یہ خون کہاں سے آیا، اور وہ بد نصیب جو مارا گیا اس کی لاش کہاں چھپائی گئی ہے؟ نہ جانے میں کتنی ہی دیر تک سوچتا رہا۔ دہشت سے میرے جسم کا ہر رونگٹا کھڑا ہو گیا تھا اور دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے اپنے کپڑے دوبارہ پہنے، کیونکہ اب آنکھوں سے نیند غائب ہو چکی تھی، اور ایک ایسی بھیانک جگہ جہاں انسانی خون بکھرا ہو، بھلا کسی شخص کو کس طرح نیند آ سکتی ہے؟ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کون بد نصیب تھا جس کا خون بہایا گیا اور کس نے بہایا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی موٹی تازی جونک نے اس کا خون چوسا ہو اور پھر اسے ٹب میں خارج کر دیا ہو۔ جونک، بجلی کی مانند میرے ذہن میں یہ خیال آیا، اور پھر اس سفید چہرے والے اندھے کی خوفناک شکل میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ اف خدایا، کیا اس کی شکل جونک سے مشابہت نہیں رکھتی؟ خون میری رگوں میں جمنے لگا۔ اس افرید کا اگلا شکار کون ہوگا؟ میرا جسم بری طرح کپکپانے لگا۔ میں اٹھ کر فوراً کھڑکی کی طرف بڑھا اور پوری قوت کے ساتھ میں نے کھڑکی کے دونوں پٹ کھولے، مگر باہر جانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ کھڑکی میں موٹی آہنی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ میں فوراً وہاں سے دروازے کی طرف لپکا، مگر بے سود، کیونکہ دروازہ تو باہر سے مقفل کر دیا گیا تھا، اور پھر میں دروازے کے قریب کھڑا ہو کر فرار ہونے کی ترکیب سوچنے لگا۔ دفعتاً مکان میں پھر کسی کی نقل و حرکت کی ہلکی سی آواز میرے کانوں میں آئی، جیسے کوئی دبے پاؤں چل رہا ہو۔ یہ آواز آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی، یہاں تک کہ میرے کمرے کے دروازے کے برابر پہنچ کر اچانک تھم گئی۔ دہشت سے آنکھیں پھاڑے میں دروازے کی طرف دیکھتا رہا، اور پھر میں نے سنا کہ قفل میں چابی گھمائی جا رہی ہے۔ دروازے میں لگا ہوا گول دستہ آہستہ آہستہ گھومنے لگا اور دروازہ بغیر کسی آہٹ کے 2-3 انچ کے قریب کھل گیا۔ فرینک میتھن کی حالت غیر ہو گئی اور اس کا سانس زور زور سے چلنے لگا۔ ڈاکٹر پال نے فوراً برانڈی کا گلاس بھر کر اس کے منہ سے لگا دیا۔ پینے کے بعد اس کی حالت درست ہوئی اور اس نے سلسلہ کلام دوبارہ شروع کیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کمرے کے فرش نے میرے پیر جکڑ لیے ہیں، اور میں کوشش بھی کروں تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔
मेरा मफलूस जिस्म पसीने से तर हो रहा था। आह, हैबतनाक और भयानक खामोशी मुझे सारी उम्र याद रहेगी। यहाँ तक कि खौफ से मेरे दांत बचने लगे। गुसल खाने की टंकी से कतरा कतरा पानी टब में गिर रहा था और उसकी आवाज़ बड़ी ही डरावनी लग रही थी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और फिर मैं अपनी पूरी कुव्वत से चिल्लाने लगा, जाओ यहाँ से, जो कोई भी है फौरन चला जाए वरना। और फिर पागलों की तरह खुले हुए दरवाजे पर अपना बोझ डालकर उसे ज़ोर से बंद कर दिया। दरवाजे के बाहर कदमों की चाप एक मरतबा फिर सुनाई दी, जो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती गई और फिर गायब हो गई। मैं दरवाजे के साथ चिमटा हुआ बुरी तरह कांप रहा था। जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि बाहर कोई भी नहीं है तो मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर वो बाहर से बंद था। अब मुझे हर कीमत पर यहाँ से निकलना था, मगर सवाल ये था कि कैसे। ऐन मुमकिन था कि वो खून आशाम जौंक जो इंसानी शक्ल में थी दोबारा इस तरफ का रुख करती। और फिर मेरी नज़र कमरे में रखी हुई भारी भरकम लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। मैंने बमुश्किल वो भारी अलमारी घसीट कर दरवाजे के साथ लगा दी। इस काम से फारिग होकर मुझे इत्मीनान हुआ कि इस दरवाजे से अब कोई आसानी से नहीं आ सकेगा। कमरे का लैंप बदस्तूर जल रहा था। मैंने जेब से घड़ी निकाल कर देखी। पूरे 12 बजे थे और सुबह होने में अभी काफ़ी घंटे बाकी थे। मैं बिस्तर पर लेट गया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। मसारी के ऊपर छत पर एक बहुत बड़ा सायबान लगा हुआ था, जैसे कि पुराने ज़माने में बिस्तर की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होता है। मैं बिस्तर पर लेटा उस खूबसूरत सायबान को देखने में महव था कि अचानक मेरी निगाह एक ऐसी शय पर पड़ी जिसे देखकर मुझे हमेशा कराहियत होती है। ये एक बहुत बड़ी मकड़ी थी जिसने मेरे सर के ऐन ऊपर सायबान के दरमियान लगी हुई एक लंबी और नोकीली आहनी सलाख से लेकर मसहरी के एक कोने तक अपना वसी जाला तान रखा था। मेरा ख्याल था कि सायबान के दरमियान लोहे की ये नोकीली सलाख शायद लालटेन या लैंप वगैरह के लिए लटकाने के काम आती होगी। मकड़ी अब जाले के ऐन दरमियान में बैठी मुझे ही देख रही थी। मैं भी उसे टिकटिकी बांधे देख रहा था, यहाँ तक कि मेरी आंखें नींद से बोझल होने लगीं और फिर चंद लम्हों बाद मुझे नींद ने आ घेरा। दफतन मेरी आंख खुल गई। मुझे याद आया कि वो बड़ी मकड़ी अपने जाले से गिरकर मेरे दाएं गाल पर आन पड़ी है और फिर रेंगती हुई गर्दन की तरफ बढ़ी। दहशत ज़दा होकर मैं एक तरफ उछला। ऐन उसी लम्हे लोहे की भारी नोकीली सलाख सनसनाती हुई निकली और बिस्तर में खुप गई, और एक सेकंड भी देर हो जाती तो वो सलाख मेरे सीने में पैवस्त हो चुकी होती। मगर उस मकड़ी ने मेरी जान बचाई और तब मैंने महसूस किया कि सायबान के दरमियान उस आहनी सलाख को लगाने का असल मकसद क्या है। वाकई किसी को सोते में कत्ल करने की उससे बेहतर तरकीब और कोई नहीं हो सकती। मैंने उस सलाख का मुआयना किया जो कि बिस्तर में लगी हुई थी। सलाख की बनावट तेज़ धार नेज़े की दानी से मुशाबत रखती थी। वो जब गिरती है तो मकड़ी का जाला टूट गया और यकीनन मकड़ी को पहले से पता चल गया होगा कि सायबान की सलाख में जुम्बिश हो रही है। फिर मकड़ी खौफजदा होकर मेरी गर्दन पर आन गिरी और मैं नेज़े की आहनी से हलाक होते होते बचा। अब मैं कमरे के वस्त में खड़ा इस मुसीबत से निजात पाने के लिए कोई तदबीर सोच रहा था कि दफतन मैंने दरवाजे के बाहर कदमों की वही चाप सुनी जो इससे कबल में 2 मरतबा पहले भी सुन चुका था। जल्दी ये हल्की आवाज़ गायब हो गई, मगर कुछ देर बाद ही वही आवाज़ सुनाई दी। इस मरतबा आवाज़ दीवार के करीब से आई थी जिसके साथ मसहरी लगी हुई थी, और फिर ऐसी आवाज़ें सुनाई थी जैसे दीवार खुरची जा रही हो और इसमें से कोई चीज़ निकाली जा रही हो। फिर कोई बटन दबाने जाने का खटका भी सुनाई दिए। मैंने घूम कर उसकी तरफ देखा। दीवार में एक छोटा सा शिगाफ ज़ाहिर हो रहा था जिसमें से मोमबत्ती की मधम लरसती हुई रोशनी कमरे में दाखिल हो रही थी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर लैंप को गुल कर दिया। मैं कोशिश की कि दहशत से अपने आसाब को बचाए रखूं। फिर मैंने लपक कर उस गुसल खाने में घुस गया जहां जाते हुए मेरी रूह फना हो रही थी। मैं दरवाजे की ओर से सब कुछ देख रहा था। दीवार वाला शिगाफ आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा था। फिर वो इतना चौड़ा हो गया कि एक आदमी उसमें से बखूबी निकल सकता था। फिर मुझे 2 हाथ दिखाई दिए, भद्दे, बदनुमा और पंजे जैसे हाथ, जो शिगाफ को टटोल रहे थे, और दूसरे ही लम्हे वो बगैर आंखों वाली मकरू और गलीज जो इंसानी शक्ल में थी अंदर दाखिल हो गई। वो अफरीत, वो खौफनाक अफरीत। चंद सेकंड तवक्कुफ के बाद वो आहिस्तगी से बिस्तर की तरफ बढ़ा और फिर मैंने देखा कि दीवार के शिगाफ के पीछे वही खूबसूरत चुड़ैल हाथों में शमादान लिए खड़ी है। उसकी शैतानी आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह सुर्ख थी, जिन्हें देखकर मैं कांप उठा। आदमी अब बिस्तर के करीब पहुंच चुका था। चंद लम्हे बाद टटोलने के बाद वो अंधा शैतान बिल्ली के मानंद गुर्राया और पीछे हटा। उसकी आवाज़ सुनकर चुड़ैल भी अंदर आ गई और अंधे शैतान को
ہاتھ پکڑتے ہوئے آہستہ سے کہا، جلدی کرو، غسل خانے میں۔ یہ سنتے ہی وہ مڑا اور دبے پاؤں غسل خانے کی طرف بڑھا۔ اس مختصر سے عرصے میں مجھے ہر قیمت پر اپنی جان بچانی تھی۔ میں نے چھت پر ٹنکی کی طرف دیکھا جہاں ایک بڑا سا شگاف تھا۔ برق رفتاری سے میں اوپر چڑھ گیا۔ شگاف اتنا بڑا تھا کہ میں اوپر چھت پر پہنچ سکتا تھا۔ اس شگاف تک پہنچتے پہنچتے میری سانس پھول گئی اور میں ایک لمحہ دم لینے کے لیے رکا۔ تعفن اور سران کا ایک سلسلہ مجھے اپنے نتھروں میں گھستا ہوا محسوس ہوا، اور پھر وہ مرد اور عورت غسل خانے میں داخل ہو گئے۔ پہلے عورت نے ٹب میں جھانکا اور کمر سیدھی کر کے کھڑی ہوئی۔ اب میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک کلہاڑی تھی۔ اس عورت نے مجھے دیکھا اور بھیانک انداز میں کہکا لگانے لگی۔ نیچے اترو، چڑیل نے چلا کر کہا۔ اس کمرے میں رہنے کا معاوضہ تمہیں ادا کرنا پڑے گا۔ اور جب میں نے کوئی حرکت نہ کی تو اس کا وحشیانہ پن اود آیا۔ اس نے شمعدان مرد کو تھمایا اور پھرتی سے پائپ پر چڑھنے لگی۔ میں نے جلدی سے اپنا جسم سوراخ کے اندر سے داخل کر لیا اور پھر میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے چھلانگ لگا دی۔ اف خدایا! میں گوشت اور ہڈیوں کے ایک عظیم ڈھیر پر گرا تھا۔ 10-15 لاشیں جن کے عضو جدا جدا تھے جانے کب سے پڑی سڑ رہی تھی۔ میرے سامنے ایک تاریک راہداری تھی جس کے اندر میں اندھا دھند دوڑتا چلا گیا۔ عورت چیختی چلاتی ہوئی اب بھی میرے تعاقب میں تھی۔ میں لکڑی کے ایک زینے کے ذریعے دوسری منزل کی چھت پر پہنچ گیا تھا۔ اب میری فلار کی تمام راہیں مسدود ہو گئی تھیں۔ خوبصورت چڑیل میری بے بسی سے فائدہ اٹھا کر مجھ سے 10 فٹ کے فاصلے پر رک کر وحشیانہ انداز میں ہنسنے لگی اور کلہاڑی گھمانے لگی۔ میرا سارا جسم برف کی مانند سرد ہو گیا۔ وہ اپنے لمبے، نوکیلے اور سفید دانت پیستی ہوئی میری طرف آ رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ ایک بلند و بالا درخت کی چند شاخیں چھت سے 2-3 فٹ کے فاصلے پر پہنچ کر رک گئی۔ میں نے دیوار پر ایک ہاتھ رکھا اور دوسرا ہاتھ سے ایک شاخ پکڑ لی اور دوسرے ہی لمحے وہ مجھ پر جھپٹ پڑی۔ اس نے کلہاڑی گھمائی اور دیوار پر رکھا ہوا میرا ہاتھ سن ہو گیا۔ درخت کی شاخ میرا بوجھ نہ سنبھال سکی اور تڑاک سے ٹوٹ گئی اور میں دھڑام سے جھاڑیوں پر گرا اور اٹھ کر پاگلوں کی طرح بھاگا اور 1 میل تک بھاگتا رہا۔ آخر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جس مقام پر سرائے تھی وہاں آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ پوری عمارت ان شعلوں کی لپیٹ میں تھی۔ فرینک میتھیون خاموش ہو گیا اور اس کی پیشانی عرق آلود ہو رہی تھی۔ اچھا تو سرائے میں آگ لگ گئی، ڈاکٹر نے کہا، مگر یہ آگ کس طرح لگی ہوئی؟ میرا خیال یہ ہے کہ عورت نے وہ شمعدان کے ہاتھ میں پکڑا دی تھی اور پھر کسی طرح اس کے سیاہ چوغے نے شمع کو لوکو چھو لیا ہوگا۔ اندھے نے اپنے بچاؤ کی تدبیر کی ہوگی لیکن کمرے کے دوسرے سامان نے بھی آگ پکڑ لی ہوگی۔ بہرحال کہانی بہت دلچسپ ہے، بشرطیہ یہ سچی ہو۔ یہ سنتے ہی فرینک میتھیون کا چہرہ فق ہو گیا اور اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ڈاکٹر کیا تم بھی مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ یہ کہہ کر اس نے اپنا داہنا ہاتھ کوٹ کی جیب سے نکال کر ڈاکٹر کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ اس کی 4 انگلیاں کٹی ہوئی تھیں اور ہاتھ پر بے ترتیبی سے بندھی ہوئی ڈھیلی پٹیوں پر تازہ خون قطرے کی مانند جمے ہوئے تھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔